डॉन न्यूज़ में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और मैंने खासा अरसा हो गया मुस्तफ़ा कमाल भाई से गुफ्तगू किए हुए, बहुत सारे सवालों करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब तो जबकि इलेक्शन के बीच जगह जिसे कहते हैं तबल बज गया, लेकिन मुस्तफ़ा भाई बहरहाल ये तो हकीकत है ना कि गालिबन ये पहला इलेक्शन होगा जो आप पतंग के बगैर लड़ेंगे। और बहरहाल एक देव हैकल शख्सियत थी जो लंदन से बैठकर खम्भों को, दरख्तों को नॉमिनेट कर देती थी, वो जीत जाते थे। अब आपको जब जीतना पड़ेगा अपनी एक तो उस बयानिए पर जो आपने रखा, फिर आपको बहरहाल उम्मीदवारों पर, तो इस एतबार से मुश्किल है इलेक्शन या आसान? मुजाहिद भाई थैंक यू वेरी मच आपके स्पॉइल करने का काम। कोई भी मुजाहिद भाई आसान काम, वो भी जो पहले भी जो जिस शख्सियत का आपने जिक्र किया कि वो खम्भों को खड़ा करती थी, इलेक्शन जीत जाते थे, शख्सियत के पास वर्क फोर्स थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, हज़ारों हज़ार लोग, ख़वातीन, औरत, मर्द, बच्चे उनके लिए काम करते थे। जब जाकर उनको ये सिला मिलता था, उनको मिलता था और उनकी शख्सियत बनती थी। नीचे हज़ारों लोग अपनी जानें देते थे, भूख प्यास को मार कर उनके लिए लड़ाई करते थे, उनके लिए दरियाँ बिछाते थे, वोटर्स को लेकर आते थे, वोटर जाता था, ये वो काम होता था लोग। तो जब जाकर उनका ये नाम बना, हमने भी मेहनत की है, कोशिश की है, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत देकर ये सारा कुछ काम करवाया। हमने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। वो ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल चलती वहाँ भी, इसलिए कि हमारे वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले लोग वहाँ थे, वो आज हमारे पास हैं, अल्लाह का शुक्र है। चलाने वाले लोग वो लोग हमारे पास हैं, हम ही वो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं वो लोग हैं। नहीं, मैंने जो आप सवाल इसलिए कहता मुस्तफ़ा भाई कि पहले मुस्तफ़ा कमाल जो थे एक मेयर की हैसियत से उनकी कारकर्दगी पहचान थी, या और आपके रज़ा कह लें या इवन उधर के भी कह लें, हैदर कह लें, भाई कह लें, फ़लाँ कह लें, आमिर खान कह लें, वो एक जेल गए थे, थाना गए थे, स्ट्रगल गए थे। लेकिन मैं बेशुमार ऐसे आपके MP MNA को जानता हूँ, शायद आप भी जहन पे जोड़ दें तो उनके आपको नाम याद नहीं आएंगे। वो जो आप कह रहे थे कि हज़ारों लोग करते थे, लेकिन वो जो खुद जो MPA होता था, MNA होता था, अगर आज मैं उनकी कारकर्दगी देखूँ तो शायद उनमें 22 में से शायद 6 यही होगा या तो सोते रहे या उनका नाम नहीं। आपके 50 MPA में से मैं 35 ऐसे देखूँगा जिन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि खंबा खड़े करते थे, दरख्त खड़े करते थे, और हज़ारों लोग जद्दोजहद कुर्बानी दिया करते थे, इसलिए कि एक नाम होता था। मुझे भी जब भी तो एंड हो गया ना, आप देखिए ना, अगर आपने बिल्कुल सही फरमाया, अगर वो सारी चीज़ें ठीक हो रही होती, वो ये जो आप ने जो एक इशारा दिया लोगों की कारकर्दगी के हवाले से, तो ये एक दफ़ा नहीं हुआ ना, साल हा साल जो है वो बनाते रहे लोगों को, करते रहे लोगों को, और उसका नुकसान और हुआ उसका नुकसान हो गया। कौम तो का। कौम का नुकसान हो गया, कौम पीछे चली गई, कौम पूरी पीछे चली गई, कौम का नुकसान हो गया, कौम के पास जो था वो भी लूट गया, सब तबाह बर्बाद हो गया। तो इसलिए वो 34 साल अल्लाह ताला ने एक ढील दे रखी थी, वो कामयाबी नहीं थी, वो ढील दे रखी थी। और जब जाकर जहाँ रस्सी खिंची है, आप देखें कि बिल्कुल रेजा रेजा हो गए ना। और 2 सालों में आप ही पूछते थे कि मुस्तफ़ा कमाल अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे पहले दिन, और आज अल्लाह का शुक्र है हम घर के अंदर हैं, हर घर के अंदर हैं, लोगों के दिलों के अंदर हैं। और जिनके डर से ये पूछा जाता था कि भाई बाहर तो वो हैं, तो आप घर, आज उनका कोई पूछने वाला नहीं है, आज उनके पास नॉमिनेशन फाइल करने वाला कोई नहीं। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि वो जो मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा था, उनको भी कहा है ना वो स्क्रीन पे नज़र आए ना उनका नाम नज़र आए, एक होला सा नज़र तो आता है। वो कहते हैं जी हमारे भी हाथ पैर खुले छोड़ें, हमें भी आप मौका दें कि हम भी स्क्रीन पे आएँ, हम भी जो है आके इंतखाब लड़ें। आज के दौर में किसी को रोका नहीं जा सकता। जो लोग स्क्रीन पे आते हैं उससे ज़्यादा स्क्रीन पे वो आजकल का दौर तो ये टेलीफोन का दौर है मुजाहिद भाई। हर 4 घंटे के बाद तो उनकी एक वीडियो आ रही है, हर 4 घंटे के बाद तो उनकी एक तकरीर आ रही है। कौन टीवी देखता है आज? तो सब लोग इस सोशल मीडिया पे, आपका ये मोबाइल फ़ोन ही आपका टीवी है ना आजकल। ऐसे ही है ना, आप भी तो ऐसी खबरें देखते हैं, चीज़ें करते हैं। तो वो तो ख़त्म हो गई सारी कहानी, वो ये वाली बाइंडिंग ये भी ख़त्म हो गई। वो तो रोज़ाना टीवी पे है, रोज़ाना मैसेज आ रहा है उनका, रोज़ाना मारने मरने गालम गलोज, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब चीज़ें तो चल रही हैं। सारे नाटक उनके वही तो चल रहे हैं सारे, और उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो नहीं, जो चेंज आ गया है वो चेंज ये आ गया है कि लोग अब बेवकूफ़ नहीं बन रहे।
جو کارکن ان کے ایک اشارے پہ اپنی جان دینے کے لیے نکل جاتا تھا, لڑنے کے لیے نکل, وہ بیوقوف نہیں بن رہا. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے, ہم سے یہ کام کروایا کہ ہم لوگوں کو سمجھانے کا ذریعہ بنے. ہم نے لوگوں کو آواز لگائی, عام لوگوں کو بھی, کارکنوں کو بھی. کارکنوں نے ہماری بات مانی, وہ لوگ بھی, اور جو نیوٹرل لوگ تھے وہ بیٹھ کر ہمارے پاس آئے. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں مہر لگنا باقی رہ گئی ہے, وہ الیکشن میں مہر بھی لگا دیں گے. لیکن یہ جو پرسیپشن آیا اور شاید کچھ مہینے پہلے آپ کو پہلے یہ خیال بھی آیا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مہاجر ووٹ تقسیم ہوا, شہری ووٹ تقسیم ہوا, اردو اسپیکنگ تقسیم ہوئے, اس کے لیے آپ اب پہلے تو پیر کالونی والوں کے پاس, اب تو بہادر آباد پیر کالونی الگ ہو گئے, ایک بار گئے بلایا نہیں ہوا, لیکن اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہ بہادر آباد جانے کی ضرورت, نہ پیر کالونی, نہ کسی اور کے در پہ, نہ بلاول ہاؤس, نہ کوئی اور. دیکھیے مجاہد بھائی, میں اس زمرے میں یہ بات نہیں کروں گا کہ میں کوئی بڑا مغرور انسان ہو گیا ہوں, بڑی طاقت آ گئی ہے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, مجھ میں جتنی طاقت اللہ تعالیٰ مجھے دیتا چلا جا رہا ہے, میں اور فلیکسیبل اللہ تعالیٰ مجھے کرے اور مجھے اور میں ہو جاؤں اور جھکتا چلا جاؤں, تو میرے دروازے تو کسی کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوں گے. نمبر 1, بات چیت میری کبھی کسی سے بند نہیں ہوگی. میرے اختلافات شاید رہیں, میں دشمنی کسی سے نہیں کروں گا. اختلافات رکھنے میں اور دشمنی کرنے میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے لوگوں کو جان دینے کی بات نہیں کروں گا. میں لوگوں کو, اختلافات رہیں گے. ہاں, جہاں تک الائنس بنانے میں بھی آپ دیکھیے, اب میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر. ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات کہی ہے کہ الیکشن سے پہلے پی ایس پی کوئی الائنس نہیں بنائے گی, نہیں بنائے گی. ہر سیٹ پہ ہر لڑیں گے, سیٹ پر لڑے گی, اکیلے لڑے گی. 160 ایم پی اور بالکل, چاہے اس کا کوئی بھی, پورے جہاں پہ بھی ہم جہاں پہ ہم نے نومینیشن فائل, ہم وہاں پر اکیلے لڑیں گے. اپنے سمبل نشان ڈولفن پہ اکیلے لڑیں گے. کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں, کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اگر آپ وہ الیکشن سے پہلے آپ جب الحاق کرتے ہیں, کوئی لائنز بناتے ہیں, تو بیسیکلی آپ اپنے ووٹرز کو کنفیوز کر دیتے ہیں. میں اپنے ووٹر کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, ان کو میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ, ہاں جیتنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس کو لوگوں کو جن کے پاس مینڈیٹ آئے گا, ان سے یہ والی بات نہیں ہوگی کہ ہاں بھائی منسٹریز کتنی دو گے, پرسن پریولیجز کتنے دو گے, مل کر ہم نوٹ کیسے بانٹیں گے. نہیں, ان سے یہ بات ہوگی یہ میرے پاس 16 نکات ہیں جس سے پانی سے لے کر پروونشل فائننس کمیشن سے لے کر سیوریج کے مسائل سے لے کر ایجوکیشن ریفارم, ہیلتھ ریفارم, لوکل گورنمنٹ کے اختیارات, ریکریشنل فیسلٹی, یہ سب 16 جو ریفارم, پولیس ریفارم, یہ کیسے ہونے ہیں, یہ ہمارے پاس ایک اس کا فارمولا ہے جو جس کا تعلق عام انسان سے ہے, عوام سے. جو میرے اس فارمولے پہ, اس نیریٹو پہ, جو میرے ان ایشوز کے اوپر مجھ سے بات کرے گا, میرے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرے گا, اس ریفارمز کو کرنے والا بنے گا, میں انکنڈیشنل سپورٹ کروں گا. لیکن مصطفیٰ کمال بھائی بالکل کلین سلیٹ کی طرح تو نہیں جائیں گے نا. جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو آپ سے بھی الیکشن کے والے سوال ہوگا کہ ون انر ادھر ہے, آپ بھی تو 10 سال میئر رہے یا 15 سال آپ کے پاس وہ ایم پی رہے, بھلے دوسرے نام سے تھے, یعنی اس میں اب آپ کو اس طرح اکاؤنٹیبل تو ہونا پڑے گا نا. مجاہد بھائی جتنا اکاؤنٹیبل کریں گے میرا گراف اور زیادہ بڑھے گا. جتنا اکاؤنٹیبل آپ مجھے, میں تو کہتا ہوں کریں, سب لوگ کریں, اکاؤنٹیبل کریں. آج کیا لوگ اکاؤنٹیبل کرتے نہیں. مجاہد بھائی 5 سالوں میں جب یہ شہر رات میں سو رہا ہوتا تھا, آپ سو رہے ہوتے اپنے گھر میں آپ کے گھر کے باہر اپنی رات خراب کرتا تھا, آپ کی گلیوں میں اپنی رات کی نیند حرام کر کے میں آپ کی صبح کو, کراچی والوں کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال 5 سال اپنے گھر نہیں گیا ہے راتوں میں. آپ اپنی راتوں کی نیند حرام کی. نمبر 1. پھر جب کام کرتے ہیں لوگ تو ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اب انہوں نے پیسے کمائے, کرپشن کی. میں نے 300 ارب روپے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے خرچ کروایا, میں نے اس میں سے 3 روپے بھی حرام لیکن وہ صرف نہیں مصطفیٰ کمائے. کمال اکیلا تو نہیں تھا. نہیں اکیلا معلوم نہیں کہہ رہا, سب کو کریڈٹ دیں, میں سب کو کریڈٹ دیتا ڈیفینیٹلی. لیکن ابھی تو پھر دیکھیں سوال پھر ایڈٹ کر رہے ہیں. پھر مصطفیٰ کمال کو اکیلے کیوں اکاؤنٹیبل کریں گے آپ, پھر سب کو اکاؤنٹیبل کریں. جب اگر آپ مجھے اکاؤنٹیبل کریں گے تو پھر میں ڈیفینیٹلی اکیلے نہیں تھا, میرے ساتھ کونسلرز تھے, یو سی چیئرمین تھے, لندن تھا, پیر کالونی تھا, بہادر آباد تھا. کسی لندن نے, کسی پیر کالونی نے, کسی بہادر آباد نے مجھے لیاقت آباد انڈر پاس بنانے کا نہیں بولا. سن مجھے سگنل فری کوریڈور بنانے کا نہیں بولا, مجھے پانی کی لائن ڈالنے کا نہیں بولا, مجھے بھٹ آئی لینڈ, بابا آئی لینڈ, صالح آباد, شمسپیر میں پانی کی لائن. کسی لندن پیر کالونی نے مجھے رات کو جاگنے کے لیے نہیں کہا. یہ کسی لندن پیر کالونی نے مجھے جو ہے وہ حرام
کھانے سے نہیں روکا. یہ مصطفیٰ کمال کا اپنا ڈی این اے ہے, اللہ کا کرم ہے. میں کریڈٹ نہیں لے رہا, ہاں سارا کریڈٹ سود کے ساتھ ان کو, سود کے ساتھ ان کو. اب میرا سوال ہے بڑا معصومانہ آپ سے. آپ کا سوال معصومانہ ہو ہی نہیں سکتا. مجاہد میرا ہو سکتا ہے سوال معصومانہ. مجاہد بھائی سوال کرتا, سب کچھ جو ہے وہ ان کا تھا, ایم کیو ایم کا تھا, پیر کالونی کا تھا, بہادر آباد لندن کا تھا, تو اسی دور میں حیدرآباد کا بھی میئر ایم کیو ایم کا تھا, تو اس کو اس کے کاموں کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہاں اسی دور میں 14 سالوں کے لیے شرط العباد گورنر سندھ بھی تھا, تو اس کے کاموں کا کیوں نہیں نکال کر لے کر آتے؟ پھر آپ کے وزیر تھے, آپ کے اور ایم پی ایس تھے, تھے, تو ساری ایمانداری مصطفیٰ کمال کو سکھا کر سب ختم ہو گئی ساری ایمانداری. مصطفیٰ کمال بھائی کہہ رہے تھے کہ ذرا آ کے میرے الیکشن سیل بھی دیکھیں, کیونکہ پتہ نہیں دوسری جگہ کیا صورتحال ہے, کتنے ایم پی اے جو ہیں, کتنے ان کو فارم مل رہے ہیں, کیا صورتحال ہے, یہ تمام پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. مصطفیٰ کمال بھائی, آپ سندھ کی شہر علاقے کی سیاست کو کس طرح تقسیم دیکھتے ہیں؟ اب میں یہ کہوں کہ پرو مصطفیٰ کمال اور اینٹی مصطفیٰ کمال, یا پرو لندن اور اینٹی لندن, یہ آتا ہے گا؟ پرو ڈیولپمنٹ اور اینٹائی ڈیولپمنٹ, پرو کرپشن اور اینٹائی کرپشن. ٹھیک ہے, اس پہ جب آپ پرو ڈیولپمنٹ کریں گے مصطفیٰ کمال اس میں آ جائیں گے, مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی اس میں آ جائے گی. سوری ٹو سے میں ابھی وہ نام لینا نہیں چاہتا, لیکن ابھی جو میں کچھ انٹرویو کر رہا تھا تو ایک پیر کالونی کے جو قائد تھے ایم کے اپنی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر رد عمل کہیں نہ ہو کہ بے شمار لندن والے پیدا ہونے لگے. نہیں, وہ تو آج جس پوزیشن پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ تو بیسیکلی جو ہے وہ سب کچھ لوز کر کے تھریٹ کر رہے ہیں نا, کہ جو بھائی ان کی جو ہے وہ ان کو بھائی انہوں نے سارے دیکھیں ساری عقل اپنی وہ کہتے ہیں میں بڑا بردبار آدمی ہوں, ساری بردباری اپنی استعمال کر لی, ساری عقل استعمال کر لی, ٹھیک ہے, ساری ہوشیاری استعمال کر لی, ٹھیک ہے, ایک دن میں 6 پریس کانفرنس کر کے, ایک چال تو دوسری چال تو تیسری چال تو پانچویں چال. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رسوا کر دیا ہے کہ آج ان کے اپنے لوگ ان کو نہیں پوچھ رہے. عبرت کا مقام ہے, لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے. ان کا کہنا سننا جو ہے وہ کوئی معنی رکھتا نہیں ہے. مجاہد بھائی, پھر اس مطلب کہ سندھ کے شہری علاقے یا اردو اسپیکنگ یا جو اوور آل کہہ لیں, جو اب تک جو لوگ 50 ایم پی الیکٹ ہوتے تھے, ایم ہوتے تھے, تو یہ چلے میں مصطفیٰ بھائی بھی نہیں کہتا ہوں, پرو پاک سرزمین اور اینٹی پاک سرزمین الیکشن ہوگا. میں اس کو ڈیولپ میں پرو پاک سرزمین کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, اینٹی پاک سرزمین مطلب آپ کے خلاف جو بیشتر لوگ کھڑے ہوں گے. ہماری شناخت مجاہد بھائی, ہماری شناخت ایمانداری اور ڈیولپمنٹ ہے. ہماری شناخت یہ دیکھیں لوگوں کے پوائنٹ, ایک آپ عام آدمی ہیں, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. چلیں دیکھیے, سندھ کی حکومت ایک پارٹی کے پاس ہے, کراچی کی حکومت دوسری پارٹی کے پاس ہے, اور میں تیسری پارٹی ہوں فرض کریں, ٹھیک ہے. ہم دروازے پہ جاتے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگ, جس گلی میں آپ کھڑے, جس گلی میں یہ کھڑے ہوں گے جا کر ووٹ مانگنے کے لیے, اس گلی میں گٹر کا پانی بہ رہا ہوگا, کسی کچرے کے اوپر کھڑے ہو کر ووٹ مانگ رہے ہوں گے. جس دروازے کو نوک کریں گے اندر سے آنے والا بندہ بتائے گا کہ اندر گھر میں پینے کا پانی آ نہیں رہا, اور آ رہا ہے تو گٹر ملا پانی آ رہا ہے, 14 گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے, تو کیا کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دو, ہمیں تمہارے مسائل حل کر دیں گے. تو کراچی کا آدمی, سندھ کا آدمی بولے گا نہیں کہ ووٹ تو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے یار, ووٹ تو ہمیں تمہیں دے رکھا ہے, اب میرے وہ ووٹ تو 5 سالوں سے تم وزیر اعلیٰ ہو, تم وزیر ہو, دوسرے والوں کے کہیں گے 5 سالوں سے تم ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, میئر ہو, بھائی تم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس سے بھی میئر تھے, گورنر تھے, ایم پی ایس تھے, 35 سالوں سے تھے, تو آج میرا یہ حشر کیوں ہے؟ تو اب میرے ووٹوں میں 2018 کے ووٹوں میں ایسی کون سی طاقت آ جائے گی ایز اے ووٹر, ایسی کون سی طاقت آ جائے گی کہ اب آپ انسان کے بچے بن جائیں, اب آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوا. میں کیا کہوں گا, سنیں میں کیا کہوں گا جب میں کہوں گا لوگوں کو کہ لوگوں مجھے ووٹ دو, میں کراچی ویسے ہی کر دوں گا, سندھ ویسے ہی کر دوں گا جیسے میں نے 2005 سے 2010 میں کر کے دکھایا. یہ جملہ مجاہد بھائی کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی اپنے پرانے کام کا ریفرنس آج دے ہی نہیں سکتا. آج لاپتہ نوجوان نہیں ہو رہے, آج جو ہے وہ شودا قبرستان میں تالا پڑ گیا ہے, اللہ کا شکر ہے. ہر ہفتے لاش جاری تھی نا کراچی کے نوجوان کی شودا قبرستان میں,
آج جو لڑکے 15 سالوں سے بھاگتے پھر رہے تھے اپنے گھروں سے، آج اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. آج کٹی پہاڑی لیکن ابھی بھی کافی ایسی تعداد میں ہیں جو لاپتہ بھی ہیں، جو اسیر ہیں، جو واپس باہر ہیں. مجاہد بھائی، میں بھرے جلسے میں کھڑے ہو کر آرمی چیف کا نام لے کر مصطفیٰ کمال ایمنسٹی مانگ رہا ہے نا، مانگ تو رہا ہے نا، اور کریں گے نا انشاءاللہ. میں تو بول رہا ہوں پہلے دن سے کہ بھائی جس طرح سے آپ نے ایک دفعہ آپ نے بلوچستان کے نوجوانوں کو اچھا کام کیا، آپ نے کہ آپ پہاڑوں سے اتار کر اینٹی ایئر کرافٹ گنے لے کر، کور کمانڈر اینٹی ایئر کرافٹ گنے لیتے ہیں وردی میں کھڑے ہو کر، آپ کا وزیر اعلیٰ ساتھ کھڑا ہوتا ہے بلوچستان کا، اور آپ ان کو 5 لاکھ روپے کا چیک دے رہے ہیں، پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں. یار کراچی کی بھی نوجوانوں کو ایک دفعہ معاف کر دو بھائی. کتنے ہوں گے ویسے کراچی سے باہر یا کراچی یا سندھ سے پاکستان؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ 2,500-3 ہزار لوگ ہوں گے جو کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہوں گے. 2,500-3 ہزار لوگ ہوں گے. اور اگر وہ اور آپ اگر شیورٹی دے تو آنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ کا مطلب ہے کہ یہاں کی اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ. مجاہد بھائی وہ اس ملک کو کنٹریبیوٹ کر ابھی بھی گمنام طریقے سے جو انہوں نے آپ کی اس پیس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ 30 سالوں میں وہ نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا آپ کے امن کے لیے. یہ آپ کو بڑے بڑے کیشز آپ دکھاتے ہیں ٹی وی پہ کہ آپ نے یہ پکڑ لیا وہ پکڑ لیا. آپ نے یہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، گیو اپ کیا ہے، دیا ہے، آپ کو اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، ان لوگوں نے دیا ہے. یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. چینج ہو گیا ہے، دیکھیں نہیں نکل رہا کوئی باہر، آج کوئی نئی غلط راستے پہ جا رہا ہے. آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے اس کو. اس لیے کہتا ہوں لاپتہ لوگ بازیاب ہونے چاہیے. جن لوگوں کے مقدمات پڑے میں جیلوں میں، ان کے مقدمات چلا کر جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو اس کے اندر ان مقدمات سے نکالا جانا چاہیے. جو باہر بیٹھے چاہے جنوبی افریقہ میں، لندن میں، انہیں واپس آنا چاہیے. ایمنسٹی دینی چاہیے. آپ جب کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ آپ وانا وزیرستان میں آپ درجنوں، اچھی بات ہے، میں خدا نخواستہ میں تو اچھے ریفرنسز دے رہا ہوں آپ کو. بلوچستان میں آپ نے معاف کیا ہے، اچھے ریفرنسز دے رہا ہوں، اچھا کام کیا ہے. وانا وزیرستان میں آپ نے درجنوں کیڈٹ کالجز بنائے آپ نے. تو بھائی کراچی میں بھی 6 ڈسٹرکٹ میں 6 کیڈٹ کالج بنائیے نا. حیدرآباد میں بھی 2 کیڈٹ کالج بنائیے. نہیں سن رہے نا آپ؟ شہر میں آپ کا سنا آپ کے بعد آپ کنوینس نہیں کر سکے نا. میں بندوق تو نہیں اٹھاؤں گا مجاہد بھائی. سنیں لیکن آپ کنوینس نہیں کر سکے. نہیں، میں بالکل اس والی بات پہ اتنا ہوپفل ہوں، اتنا آپٹیمسٹک ہوں. ہاں میری بات مان نہیں رہے، سن ضرور رہے ہیں، مانیں گے. پہلے تو واک اوور ہوتا تھا پتنگ پر، ابھی اور ہاں اب ڈولفن، اور اب جو ہے نہیں، یہ ٹھیک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو شاید آؤٹ سائڈر پارٹی سمجھا جاتا ہے. سندھ کے تاثر ہے، بلکہ سمجھا نہیں آتا. میں کہنا نہیں چاہ رہا. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور مجھے میں آ جاتا ہوں کیونکہ اب الیکشن آ ہی گئے سر پہ، کہ وہ جو سندھ کے شہری، پھر میں اسی طرف آؤں گا، اردو اسپیکنگ بلینک ووٹ ملتا تھا 70% 80%، چلے اس میں ٹھپے بھی لگتے ہوں، یہ بھی ہوں. موقع ملا نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایون پی ٹی آئی کو بھی پچھلی بار کافی موقع ملا. اب صورتحال وہی ہے. میرا صرف یہ سوال یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال گلشن اقبال میں کھڑے ہوں گے یا ڈیفینس میں کھڑے ہوں گے، انیس بھائی یا جمیل رضا بھائی جب کھڑے ہوں گے، ان کو آپ اور یقیناً آپ اس سیاست کو 2 دہائی سے اوپر دیکھ رہے ہیں، فور کاسٹ آپ کر بھی رہے ہیں، نامنیشن بھی ہو رہا ہے، مقابلہ کس سے ہوگا؟ کراچی میں تو 2-3 سیٹوں پہ ہمارا پیپلز پارٹی، صرف پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے. دیٹس اٹ. ہمارا پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی 1-2 کسی سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا. پی ٹی آئی نہیں ہوگی، کسی سے مقابلہ، جماعت اسلامی نہیں ہوگی، ہوں گے بہت سارے، نون لیگ نہیں ہوگی. مجاہد بھائی آپ مقابلے کی بات کر رہے ہیں، آپ ہونے کی بات نہیں کر رہے. آپ نے مجھ سے سوال مقابلے کا. مقابلہ تو ہمارا 2-3 سیٹوں میں پیپلز پارٹی، 2-3 سیٹوں پہ، کراچی کے 21 سیٹوں میں لیاری ملیر، یہ جو اور اس پہ بھی مقابلہ ہوگا. اس پہ بھی مقابلہ ہوگا. جیتنے ہارنے کی بات تو میں بھی نہیں کر رہا. اس پہ بھی مقابلہ ہوگا. باقی اس کے علاوہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ مقابلہ ہی نہیں ہے. یعنی جو 20 ایم این اے کی شہر ہے، 21 ایم این اے کی ہے، اور اگر کراچی کے لگا لیں تو اس میں حیدرآباد وغیرہ، اس میں حیدرآباد میں کوئی بھی مقابلہ نہیں. حیدرآباد کی 2 ایم این ایس کی سیٹ ہے، 4 ایم پی ایس کی سیٹ ہے. کوئی مقابلہ نہیں کہیں پہ بھی. میرپور خاص کراچی کوئی مقابلہ نہیں شہر کی سیٹ پہ. تو پھر یہ جو 15-16 کہہ رہے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کی تو وہی ملیر ٹریڈیشن ہے. پی ٹی آئی کی آپ سمجھتے ہیں کوئی سیٹ محفوظ نہیں ہے.
یہ تو شاید آپ کہہ رہے ہیں بہادر آباد پیر کالونی ہوئیں گے ہی نہیں موجود، تو جماعت اسلامی بیچاری پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. تو اس کے مطلب یہ کہ بیشتر سیٹوں پہ آپ کہہ رہے ہیں مقابلہ نہیں ہے. مجاہد بھائی، ہم نے 2 سال صبح دوپہر شام گھر بھوک پیاس میرے ساتھیوں نے نہیں دیکھی ہے. ایسے کٹھن وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں جا کر کہ جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی شہر میں، اور ہم پھر لوگوں کے درمیان لوگوں کو سمجھے. یہ سارا شہر چینج ہو گیا، یہ چینج ہو گیا. آپ ہمیں جتنا بھی اب تک کا ریکارڈ ہے انشاءاللہ تعالی اس سے کہیں زیادہ ہمیں پذیرائی ملے گی، اس لیے کہ ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو ایم کیو ایم میں تھا انشاءاللہ تعالی. ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو سائلنٹ مہاجر تھا، جو نہیں دیتا تھا ایم کیو ایم کو ووٹ ایک وقت کے بعد. اور اب ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا انشاءاللہ تعالی جو مہاجروں کی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالتا تھا. ہمارا شہر میں الحمدللہ اب وہ نیٹ ورک ہے. پاک سرزمین پارٹی کا ڈولفن کا مقابلہ پتنگ سے براہ راست کہیں اس طرح نہیں ہوگا، نہیں ہے بلے سے ہوگا، میں نے کہا تلوار سے ہوگا، 2 سے 3 ترازو سیٹوں سے پہ ہوگا. پیپلز پارٹی پہ کراچی پہ مقابلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مقابلہ نہیں. حیدرآباد اور شہری علاقوں میں کوئی مقابلہ نہیں. آپ نے جن جگہوں کا نام لیا میں نے آپ کو بتایا کوئی مقابلہ نہیں. تو جتنے آپ پر امید نظر آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں پاس کے مقابلے میں الیکشن فیئر فری ہوں گے؟ اس پاکستان میں تو آپ جو ہے وہ 100% یہ والی بات نہیں کہہ سکتے. اس ملک کا نظام معاشرہ بھی اس قابل نہیں ہوا کہ آپ یہ والی بات کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ جس طرح کی سچویشن ہوگی اس طرح کی اسی دن اس طرح کے تبصرے کیے جائیں گے. اس بات کو بڑی اوتھینٹسٹی، آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنا رہے، آپ فیئر اینڈ فری نہیں بنا رہے ہیں. بھائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، بھائی اطلاعات چل رہی میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں اطلاعات کہ بھائی اپوزیشن لیڈر نے مکمکہ کر لیا ہے، 60 کروڑ روپے لے لیے پیپلز پارٹی. یہ واحد اپوزیشن لیڈر تھا جس کو حکومت ہٹانا نہیں چاہتی تھی. امیجن کریں، واحد اس لیے کہ دوپہر میں تقریر کرتا تھا، رات میں فائلیں سائن کراتا. تو یہ واحد اپوزیشن لیڈر ہے جس کو حکومت ہٹانا نہیں چاہتی تھی. ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، بیشتر اطلاعات آ رہی ہیں اطلاعات کے مطابق جو آ رہی ہیں تمام جگہوں سے کہ بہت سارے لوگوں کو بے وقوف بنا دیا گیا اس معاملے میں. اور جو ہے وہ اور جو لوگ ایک دوسرے پر لعنتیں بھیج رہے تھے 2 دن پہلے تک، انہوں نے سب سے پہلے آپس میں افہام تفہیم کے ساتھ چیف منسٹر اور کیبنٹ سلیکٹ کر لی. پورے پاکستان میں افہام تفہیم نہیں ہو پا رہا، اپوزیشن میں اور حکومت میں، جو ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیج رہے تھے. آپ کی بات سے جو اب تک آبزرو کر سکا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور کراچی، یعنی آپ گرو ہیں پالیٹکس، آپ اسٹوڈنٹ نہ بولیں مجاہد بھائی. میں آپ کو اس لیے یہ محسوس تو میں یہ کر رہا ہوں، یعنی وہ بھی میں پولیٹیکل لینگویج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو تمام کراچی میں جو نالے بہ رہے ہیں، گٹر بہ رہے ہیں، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، اس کا آپ ذمہ دار صرف ان کو ٹھہرا رہے ہیں. اور آپ کی وہ بٹرنس اس پارٹی کے خلاف نہیں ہے جس کی حکومت تھی، جس کی حکومت ہے، جو 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کا نام ہی نہیں لے رہے، آپ جو ہے وہ شاہوں کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ اس پارٹی کو نہیں کہہ رہے کہ جو نے سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں ابھی تک تقسیم رکھی ہوئی ہے، وہ تقسیم ختم نہیں کی ہے. آپ چور کو برا بولتے ہیں یا جو چوکیدار چور کے ساتھ مل کر کنڈی کھولتا ہے گھر لٹوانے کے لیے اس کو پکڑواتے ہیں پہلے؟ دیکھیں چور کی خصلت ہے چوری کرنا. آپ چور سے تھوڑی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چور چوری نہیں کرے گا. بری بالکل کس نے، میں بالکل نہیں کیا، میں نے تو آپ کو مثال دی. آپ کنڈی کھولنے والے کا ذکر کر رہے ہیں. آپ بھائی چور کی تو خصلت ہے. میں نے چوکیدار رکھا ہوا تھا نا اس شہر کی پروٹیکشن کے لیے، اپنے ووٹوں سے چوکیدار رکھا ہوا تھا مجاہد بھائی. وہ چوکیدار خود ہی چوروں کے ساتھ مل کر میرے گھر کو لوٹ رہا ہے، تو میں پہلے چوکیدار کو بولوں یا چور کو بولوں؟ نمبر 1 میں بالکل آپ کی موڈ کے اگینسٹ جا کر میں بات کروں گا کہ بالکل میں ان کو بری الزما کہلاتا ہوں. جس کے پاس کراچی کا 85% مینڈیٹ ہو وہ بغیرتوں کی طرح 5 سالوں سے یہ بولے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں. صبح جو ہے وہ سیاسی پارٹی میں کام کرے کہہ کہ اختیار نہیں ہے. تمہارے پاس اختیار نہیں تھا، تم لات مارتے اسمبلیوں کی سیٹوں پہ، تم باہر آ کے کھڑے ہوتے، پورا شہر تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا. تم نے کتنی تحریک چلائی؟ آپ ان کے پیپل پارٹی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہوتے یار آپ. نہیں تو آپ پیپل پارٹی والے میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں 100 کے قریب. اور مجاہد بھائی اس شہر کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے. اس شہر کے لوگوں نے، حیدرآباد کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا تھا.
پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تھا. آپ بول سکتے ہیں لیکن بھائی لیاقت آباد والوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, عزیز آباد والوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, اورنگی لانڈی کورنگی والوں نے, نارتھ کراچی والوں نے. وہ صرف لاڑکانے نواب شاہ اور اس کے دادو کے تو سی ایم بھی تھے. مجاہد بھائی میں نے تو اتنی بڑی بات کر دی, میں جو وہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ مطلب ان کی بدبختی ہے نا کہ وہ نہیں کر رہے یہ کام, لیکن میں نے ان سے کام کرانے کے لیے اپنا چوکیدار رکھا تھا نا, میں نے اپنا نمائندہ بنایا تھا نا. اس نمائندے نے میری نمائندگی ٹھیک کی ہے نہیں کی ہے؟ اس نے اسمبلی میں وہ جا کر, میں کہتا ہوں باہر بعد میں آتے 51 لوگ اسمبلی میں لاک کر کے بیٹھ جاتے, کہتے بھائی نہیں اختیار دو ہمیں یار, پینے کا پانی دو, مجھے بجلی دو, میرے کچرے گھر سے کچرا اٹھاؤ. تم 51 لوگ ایم پی, آپ کیا پروگرام نہیں کرتے وہاں پہ جا کے؟ آپ کیا ٹاک شو میں اگلے دن نہیں لیتے کیسے والی بات کو کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے 51 ممبر آف پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو اسمبلی کے اندر بند کر لیا ہے؟ لیکن مصطفیٰ مجھے ویسے تو بریک کے جانا پڑا, لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اور گراس روٹ پر جب ان کا وجود ہی نہیں ہے اور آپ کو پھر ان کی جو اور مقابل بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ کا جو تمام بیانیہ ہے وہ تو ابھی تک انہی کے خلاف ہے. انہی حرکتوں کی وجہ سے نا, آپ نے جو سوال کیا میں اس کو جواب دے رہا ہوں بھائی, انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ نیست و نابود کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو. انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ جو مجھے غصہ ہے نا, میں کیسے نہیں جواب, میں بھائی میرا شہر لٹ گیا نا مجاہد بھائی, میرا شہر تباہ برباد ہو گیا. آج نفسا نفسی کا عالم ہے, ہسپتالوں میں دوا نہیں ہے, نوجوانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, روزگار کا کوئی موقع نہیں ہے, سب کو آپ نے میری قوم کا دشمن بنا دیا. کچرا آپ اٹھا نہیں رہے, آپ راک ایجنٹ آپ نے مجھے بنا دیا یار, آپ مجھے غیر تہذیب یافتہ بنا دیا. میں پڑھتا لکھتا تھا پہلے, میرے گھر والے پڑھاتے لکھاتے تھے, آپ نے مجھے اس قابل نہیں رکھا کہ میں جو اپنے گھر پہ رہ سکوں, میں بھاگتا پھر رہا ہوں. آپ نے میری نسل تباہ کر دی ہے, آپ نے 30 سالوں میں میری نسل تباہ کر دی ہے. آپ لینڈ کروزروں میں جو ہے وہ 2 پٹی کی, آپ مجھ سے پوچھے میری لینڈ کروزر کہاں ہے, میں نے نوکری کی ہے جا کر, میں 3 سالوں تک جا کر میں نے نوکری کی ہے 9 to 5, ایم پی اے رہا ہوں, وزیر رہا ہوں, سینیٹر رہا ہوں, میئر رہا ہوں, 300 ارب روپے خرچ کیے ہیں. میرا کوئی شادی ہال نہیں بنایا شہر میں, میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے, میری کوئی زمین نہیں ہے, میں نے جا کر کسی کی نوکری کی ہے سینیٹر رہتے ہوئے 9 to 5. مجاہد ایک بات بتائیں, مجاہد ان میں سے ایک آدمی کو بتائیں تمہارے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے, تم نے کس کی نوکری کی ہے, تم نے کہاں سے پیسہ کمایا ہے؟ اس لیے تمہارا رومانس ہے, اس لیے تمہارا رومانس ہے, لوگوں کا خون نوچا ہے ان لوگوں نے, اس لیے مجھے غصہ ہے. میری نسل تباہ ہو گئی. آج ان کو شہداء قبرستان یاد آتا ہے مجاہد بھائی, ان کو اپنی لڑائی رات کے 2 بجے جب ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ شہداء قبرستان بھاگتے ہیں. ٹینکی مجھے روکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے مصطفیٰ بھائی کو, اور مجھے تو لگ رہا ہے کیونکہ واقعی الیکشن کا طبل بج چکا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور یقیناً بریک سے پہلے ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی جس رد عمل کا اظہار کر رہے تھے, بڑا نقصان شہر کا ہوا ہے, خونریزی ہوئی ہے, کانفلکٹ ہوا ہے, اور وہ شہر جو بہرحال ایک زمانے میں آج لاہور کی لوگ بات کرتے ہیں اتنا برا بھی نہیں تھا کہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے اور جس کی طرف نشان نہیں. مطلب اب میں آ جاتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیٹوں پہ لڑیں گے, اور غالباً جو اب تک خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ گلشن اقبال میں لڑیں گے, اور وہاں پر ڈیفینس میں لڑیں گے تو پی ٹی آئی سامنے ہوگی, ادھر کہیں جائیں گے تو شاید کوئی اور ہو, پتہ نہیں مل جائے پارٹی, یہ سب یعنی مقابلہ آپ کے خیال میں جو نون, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے ہی نظر آ رہا ہے یا پھر جماعت اسلامی کے امیدواروں سے؟ اور بیشتر سیٹوں پر اپلیکیشنز بھی مل رہی ہیں آپ کی, ہر سیٹ پر آپ لڑ بھی رہے ہیں. کہتے ہیں الیکشن میں پیسہ ویسا بھی بہرحال بہت ہوگا, ریسورس کی بھی ضرورت ہوگی, تو پاک سرزمین پارٹی نے 2 سال اس قابل بنا لیا ہے کہ وہ ایک سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں دوسری بڑی پارٹی بن کر ہر سیٹ پہ مقابلہ کرے گی. ایسے ہی ہے کیا؟ نہیں لگے گا کچھ ان میں سے کوئی پارٹی آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی, پی پی پی, نون لیگ ضرورت تو پڑے گی نا کوئی کسی مرحلے پر, الیکشن سے پہلے نہیں, بالکل دروازے بند, بالکل ہر سیٹ پہ الیکشن. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ڈیفینس میں لڑ رہے ہیں تو مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوگا, اگر آپ ادھر لڑ رہے ہیں, اگر لیاری کی طرف گئے تو پیل پارٹی سے ہوگا. ڈیفینس کی سیٹ اب چینج ہو گئی نا, پہلے این اے 250 تھی, اب یہ 247 ہو گئی ہے. اور ڈیفینس کی سیٹ, ایک سیٹ جو کہ پہلے جس سیٹ سے فاروق ستار صاحب جیتے تھے, رنچوڑ لائن گل بہادر, وہ انہوں نے ختم کر دی ہے. اب ویسٹ کی پہلے 3 سیٹیں تھیں, اب انہوں نے اس کو جو ہے ساؤتھ کی پہلے 3 سیٹیں تھیں, اب انہوں نے 2 سیٹ کر دی ہے, ایک لیاری
اور دوسرا اس کے لیاری کے بعد پورا ڈیفنس کو ملا کر جو ہے وہ پورا رنچوڑ لائن، کھارا درد، گارڈن، یہ وہ سارا. تو وہ ڈائنامکس ڈیفنس اور ڈیفنس کلفٹن میں ہماری، جب میں ایم کیو میں تھا، ہماری 35 سالوں میں وہ پوزیشن نہیں تھی جو آج 2 سالوں میں پی ایس پی کی اتنی اسٹرانگ الحمدللہ پوزیشن ہے. میں نے آپ کو بتایا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کراچی میں 2 سے 3 سیٹوں پہ صرف ہمارا پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے، 2، اس کے علاوہ بس یہاں پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے. اچھا، اب ابھی بھی کیا آپ کے دروازے کھلے ہوں گے؟ لوگ جب داخل کریں گے جو بہادر آباد چلے گئے، پیر کالونی چلے آئے. فاروق ستار صاحب کے علاوہ سب کھلیں گے. اس کے لیے ان کے لیے میں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ ہم پارٹی میں نہیں لیں گے. خالد مقبول اور عامر خان سب کے لیے، سب فاروق ستار کے علاوہ سب کے لیے راستے کھلے ہیں. خالد مقبول کے لیے بھی کھلے ہیں، عامر خان کے لیے بھی سب کے لیے کھلے. کھلے. اچھا، فاروق ستار کے علاوہ صاحب کے لیے ہم نے اعلان کر دیا ہے. لیکن ان کی چالاکیاں، ہوشیاریاں جو بنو کر نہیں دے رہی تھیں، وہ سامنے کچھ بولتے ہیں، بعد میں جھوٹ بولتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں قوم کو. وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن میں نہیں لڑوں گا، نہیں لڑوں گا. لڑ کہاں سکتے ہیں یار، انہوں نے بڑا نقصان ہو جائے گا. بہت بڑے وہ ہیں ابھی رہ گئے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، تو جو ہے بڑا اعلان کر دیا انہوں نے. وہ تو وہی ان کے پاس آپشن کیا ہے الیکشن نہیں لڑنے کے علاوہ. ویسے اب کیا آپ کا، یعنی یقیناً میں صرف یہ کہ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو نواز شریف کو جس طرح نااہل قرار دیا گیا، جس طریقے سے جو کچھ ان کے ایسے لگتے ہیں کہ وہ سلیکٹو وہ ہو رہا ہے، اگر میں اوور آل پنجاب کی پولیٹکس میں دیکھوں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی، تحریک انصاف اب اس پوزیشن میں ہے کہ پنجاب میں پیپل پارٹی نہیں، ایک متبادل پارٹی کی حیثیت سامنے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بھی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہنا ہے. اور نہیں، ایک آواز تو ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو گئی، اور پی ایم ایل این کی ایک آواز تو ہے، اور سیاست ہے یہ سب کچھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی پارٹی کا متبادل پیپلز پارٹی تو خیر ابھی دور ہے، ابھی تحریک انصاف کو ابھی آج کے دن تو میں نہیں کہتا کہ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. آج کے دن تو میں نہیں کہہ سکتا. آج کے دن تو میں نہیں کہتا کہ جو ہے وہ بالکل ایک پارٹی بالکل ختم ہو گئی ہے اور کوئی پارٹی بالکل آگے. آج کے دن تو میں پنجاب میں یہ بات نہیں کہتا. آنے اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہرحال پنجاب میں نواز شریف یا شہباز شریف نے جو آپ کہتے تھے کراچی میں مصطفیٰ کمال نہیں کیا، وہ کہتے ہیں لاہور میں شریفوں نے کیا، یہ بہرحال وہ ڈیبیٹیبل ہے بات. شریفوں نے جو ہے ڈیفینیٹلی 30 سالوں تک وہ حکمران رہے، تو شریفوں جو بھی 30 سالوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ان کے پاس جاتی ہے بات. لیکن اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے کہ بھائی آیا کہ اور کتنا کچھ ہونا تھا اور نہیں ہوا. پنجاب صوبہ سب سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں، اور کہاں ہوا، کیا پورے پنجاب میں ہوا؟ یہ بھی نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے، سرائی کی بیلٹ پوری سرائی کی بیلٹ اور ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ ابھی بھی چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے. بیسک نیسیسٹیز آف لائف وہاں پر نہیں ہے. لاہور بنا ہے کہ، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی لاہور بنانا کیا کسی وزیر اعلیٰ کا کام ہے، یا وہ جو کام انہوں نے کیا وہ کسی میئر کا کام تھا؟ یہ میٹرو چلانا، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ٹھیکے دینا، یہ سڑکیں بنانا، اسکول، یہ تو میئر کا کام ہے. مجھے تو لاہور کے میئر کا نام نہیں پتا. لاہور جیسے پاکستان کے دوسرے میئر کا نام مجھے نہیں پتا، لٹرلی مجھے نہیں پتا. ایک بار پھر کیا مہاجر صوبہ ایسا ہے کہ جو بکے گا، جو ایک بکتا تھا مہاجر؟ مجاہد بھائی کیا کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ میں تو پٹی باندھی ہے، کتنے یہ بے ہوش مدہوش ہو گئے. 5 سالوں کی ٹینیور میں 4 سال 11 مہینے گزر گئے، 1 مہینہ رہ گیا ہے، 1 مہینہ رہ گیا. 4 سال 11 مہینے گزر گئے، 1 مہینہ رہ گیا. تو یہ آ کر آواز لگا رہے ہیں جاگ مہاجر جاگ، مہاجر صوبہ. میں کیا بولوں، میرے منہ سے جو ہے بڑی عجیب بات نکل آتی ہے. میں بولوں گے بھائی مہاجر کتنے کو تم کیا سمجھتے ہو، بیوقوف ہے اس کو. اچھا بھائی کہ وہ اب جب تمہیں لوگ پانی پوچھ رہے ہیں، تمہیں ووٹ لینے جانا ہے، تو تم جو ہے وہ جاگ مہاجر. 34 سال پہلے بھی ہم نے یہی نعرہ سنا تھا، جاگ مہاجر جاگ، اور ہم تو جاگ گئے. مہاجر تو جاگ گئے، جانیں دے دیں، کھالیں دے دیں، فطرہ زکوٰۃ دے دیا، ووٹ دے دیا، تمہیں ایم پی اے بنا دیا، ایم این اے بنا دیا 9 دفعہ، 6 دفعہ وزیر بنا دیے، 14 سالوں کے لیے گورنر بنا دیا، میئر بنا دیا. تم آج بھی 34 سالوں کے بعد کہتے ہو جاگ مہاجر جاگ. مہاجر جاگ گیا ہے صحیح معنوں میں، زبردست طریقے سے جاگ گیا ہے، زبردست طریقے سے جاگ گیا. اور وہ اب تم جاؤ، تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم دروازہ نوک کر کے ووٹ مانگنے جاؤ، تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ صوبے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو پتہ ہے. عام لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ کو 100% اس صوبے میں کی اسمبلی سے اب قانون پاس کرنا پڑے گا 100% میجورٹی سے، جہاں پر آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہے یہ، پہلا اسٹیپ. اب سندھ میں آپ 100% میجورٹی کے ساتھ صوبہ بنانے کی تحریک آپ جو ہے وہ پیش کریں گے اور پاس ہوگی. اچھا آپ یا تو اس کے لیے کوشش کرتے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی تو ڈیبیٹ، آپ نے کسی پارٹی سے لابنگ کی، کسی کے پاس گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے.
صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ نعرہ, وہی اس کی پہلا اسٹیپ یہ. پھر وہ اسمبلی, نیشنل اسمبلی میں جائے گی, پھر وہ صوبہ تو پاکستان کے اس آئین کے مطابق تو صوبہ بن ہی نہیں سکتا, صوبہ بن ہی نہیں سکتا, آئین کے مطابق نہیں بن سکتا نا مجاہد. یہ ریالٹی ہے, یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کا ویسے کیا, کیونکہ یہ آپ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی کراچی بیٹھے ہیں, کیا پیپلز پارٹی کی مقبولیت ابھی بھی سندھ کے دیہی علاقے کہہ لیں اور بھی کریں, وسیع تر تناظر میں بھی کہہ لیں, اتنی ہی ہے, زیادہ ہے, کم ہے؟ بہت کم ہے. اچھا, بہت کم ہوئی ہے. ان کی گورننس کی وجہ سے بہت اچھا موقع تھا ان کے پاس, ان کی گورننس, ان کی کرپشن کی وجہ سے بہت کم ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی سندھ میں اگر اس کے خلاف کوئی محاذ بنتا ہے, کیا مصطفیٰ کمال اس کا حصہ بنیں گے؟ نہیں, محاذ کی, میں تو کسی محاذ کا حصہ نہیں بنوں گا. میں تو لوگوں کے الیکشن کے بعد ہوگا. میں تو لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں لوگوں کی دشمنی سے دشمنی نہیں کروں گا, اپنے مخالفین کے ووٹر سے بھی اور مخالفین سے بھی. میں لوگوں کو ایک کاؤنٹر نیریٹو دوں گا, دشمن بنائے بغیر. میں بولوں گا دیکھو فلاں کے پاس یہ پیکج ہے, میرے پاس یہ پیکج ہے, تم میری بات مانتے ہو جب بھی میرے بھائی ہو, میری بات نہیں مانتے ہو میرے بڑے بھائی ہو. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے لیے یہ الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل ہے, وہ والی بالکل مشکل ہے. یہ جو ابھی تک کے جو بہرحال ایک تیسری پیڑھی آئی ہے, بلاول کی اٹریکٹ کرے گی, لے جائے گی, مشکل لگ رہا ہے اس صورتحال میں. مجاہد بھائی, جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے نا, جو 4 دن سے بھوکا ہے, جس کے گھر پہ 15 دن سے لائٹ نہیں آ رہی, 15 دن, میں کسی علاقے کی وجہ سے بول رہا ہوں, 15 دن سے لائٹ نہیں ہے علاقوں میں, اور جو 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں جو ہے وہ مر رہا ہے, اس کو کوئی سلمان خان, کوئی شاہ رخ خان بھی لے کر سامنے آ جاؤ نا, اس کو نظر نہیں آئے گا, جس کے پاس اس کو اچھا نہیں لگا. بلاول تو جو ہے وہ شاہ رخ خان بھی نہیں ہے, سلمان خان بھی نہیں ہے. کوئی شاہ رخ خان, سلمان خان بھی آپ لے آئیں گے نا, کوئی مادھوری ڈکشت بھی لے آئیں گے نا, سامنے کھڑی کر دیں گے, تو جس کے پیٹ میں 4 دن سے روٹی نہیں ہے, جس کو آسمان پہ 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت, اس کے اوپر گرمی پڑ رہی ہے, گھر میں لائٹ نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں, جہاں سے کتے پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی لے کر آ رہا ہے 10 کلومیٹر دور سے, اس کو کوئی اچھا نہیں لگے. تو میں یہ سمجھوں کہ جب 44 دن بعد, یہ 42 43 44 دن بعد جب میں یہیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا, تو سندھ کی پہلی نہیں تو دوسری بڑی پارٹی بن کر پاک سرزمین پارٹی آنے پر آپ کو یقین ہے؟ انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی.